बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जो दिन है ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता था। आज इमरान खान जेल में है और लोग आज के दिन को याद करते हैं, इमरान खान को याद करते हैं, और इमरान खान को कुछ लोग और ज़्यादा याद करते हैं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, इमरान खान के मुखालिफिन से है। और वो इस जीत का क्रेडिट जो इमरान खान ने हासिल की थी वसीम अकरम को और कुछ दीगर खिलाड़ियों को देने की आज कोशिश कर रहे हैं। छोटी कोशिश है, छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। हम आगे बढ़ते हैं। आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, दोनों जगह। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। तीन चीज़ें हैं जिन पर इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है, और तीनों जगहों पर। ये जो पुलिस है, पंजाब की पुलिस हो या इस्लामाबाद की पुलिस हो, पुलिस खैर हमारे कराची की सूबा सिंध की पुलिस भी कमाल है, लेकिन स्पेशली ये जो पंजाब की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, इसने जो कारनामे अंजाम दिए हैं इनकी बात करेंगे। सबसे पहले एक सहाफ़ी, अंग्रेज़ी अखबार द नेशन के इसरार राजपूत, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उसकी बात कर लेते हैं। बताया ये गया कि इसरार राजपूत ने एक ट्वीट की, और वो जो ट्वीट थी वो मजहबी मुनाफरत को हवा देती हुई ट्वीट थी। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि उनकी वजह से इश्तियाल फैल रहा था, उनकी वजह से अमन आमा में नक़्स का ख़दशा था, ख़राबी का ख़दशा था। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। असल में माजरा ये था कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को जो सिविल अवार्ड से नवाजा गया, उनकी इस आईजी पंजाब की कुर्सी के नीचे क्या कुछ हुआ है ये हमने नहीं देखा। जिस तरह से पंजाब में मजालिम ढाए गए हैं, जिस तरह से एक जमात को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, नौजवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, और अगर कोई नहीं मिला तो बंदा नहीं तो बंदे का बाप, बंदे का भाई, बंदे की माँ, सब गिरफ़्तार हुए हैं। जिस तरह से पंजाब पुलिस ने मुबैना तौर पर दिहाड़ियाँ लगाई हैं। मैंने ख़ुद एक वाक़या आपको बताया कि जिसमें बुज़ुर्ग वालदैन को, गैर तालीम याफ्ता बुज़ुर्ग वालदैन को, पसमानदा ख़ानदान को लूटा गया था। उन्होंने ख़ुद मुझे तमाम चीज़ें बताई थीं। ज़ाहिर है कि उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा सकती। तो जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई उस पर तनकीद की थी इसरार राजपूत ने। आईजी पंजाब को सिविल अवार्ड मिलने पर तनकीद की थी। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने द नेशन के सहाफ़ी इसरार राजपूत के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है उस पर पुलिस से कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको जो गिरफ़्तार किया गया है, कानूनी तकाज़े पूरे किए बग़ैर गिरफ़्तार किया गया है। आसिफ बशीर चौधरी साहब इस बारे में लिखते हैं कि आईजी पंजाब को सिविल अवार्ड मिलने पर तनकीदी पोस्ट करने वाले क्राइम रिपोर्टर इसरार राजपूत पर उनकी डिलीट की हुई एक दूसरी पोस्ट पर मजहबी मुनाफरत समेत दीगर संगीन दफ़ात के तहत रावलपिंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। आगे एक अजीब सवाल पूछा आसिफ बशीर चौधरी साहब ने, क्या वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेंगी? आप देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ी इसरार अहमद राजपूत के ख़िलाफ़ रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बुनियादी कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बग़ैर इंदराज मुकदमा और गिरफ़्तारी के इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हुए FIR के फौरी इखराज और रिहाई का मुतालबा करती है। RIUJ का पुलिस की इंतकामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ आज पीर के रोज़ 3 बजे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करने का ऐलान है। ये होने जा रहा है। आईजी पंजाब साहब को जो अवार्ड मिला, वो अवार्ड उनको यहाँ मिला है। उस अवार्ड पे जो लोग चाहें आईजी पंजाब की तारीफ़ करें, करें। जो लोग समझते हैं कि आईजी पंजाब ने बेहतर काम नहीं किया, वो आईजी पंजाब पे तनकीद करें। आईजी पंजाब को हमने इतना मुक़द्दस क्यों बना लिया कि उनके ख़िलाफ़ तनकीद नहीं हो सकती? वो आईजी हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाने वाला आवाम को जवाबदेह है। आवाम में से ही एक सहाफ़ी सवाल कर लेता है तो उस सवाल की बुनियाद पर आईजी पंजाब की तौहीन करार देते हुए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जा सकती है? इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ भी इसी नौयत का एक मुकदमा हुआ था। मुमकिन है इसी तरह की बातें करने पर मेरे या किसी के भी ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात हो जाएं। क्यों? आप
جب اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، آپ اس ملک کے لوگوں کے خادم ہیں، تو وہی جن کے آپ خادم ہیں وہ آپ سے جواب مانگیں گے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پولیس کیوں لوگوں کے سروں پر سوار ہونا چاہتی ہے جبکہ اسے لوگوں کے سامنے دست بستہ ان کی خدمت، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہونا چاہیے؟ اب اسی پولیس نے کیا کیا، ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا ہے، گزشتہ کچھ دنوں میں یہ مریم نواز شریف میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق بار بار بتا رہی تھی، خاص طور پر لاہور میں متعین پولیس افسران، خاص طور پر خواتین پولیس افسران یہ تمام باتیں بتا رہی تھیں، تو مریم نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے اور مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق بچوں عورتوں پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا تھا، غلطی سے ڈیڈ لائن کہہ دیا تھا، لیکن مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ خواتین پر تشدد میری ریڈ لائن ہے، کرپشن کو بھی کہا تھا۔ لیکن جب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی تھی تو پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ کسی کلب گئیں، سوئمنگ پول گئیں، یہ وہاں سوئمنگ کر رہی تھیں، اور ان کی پرسنل بیلونگنگز کیا تھا، کیا میٹر کرتا ہے، ان کی پرسنل بیلونگنگز جو ہیں بقول ان کے چوری ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم 3 مظلوم خواتین کو جو کلب کی ملازمائیں ہیں ان کو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، تذلیل کے احساس کے ساتھ سسکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عظمیٰ کاردار کے کہنے پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، پولیس والے پولیس والیاں ان کو لے گئے، مارا پیٹا، تھپڑ مارے، گالیاں دی، یہ کہا گیا شلوار اتارو، اس کی شلوار میں چوہے چھوڑو۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے اس پولیس نے، جو بار بار بتا رہی ہے میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق۔ میڈم سی ایم فرما رہی ہیں خواتین پر تشدد میری ریڈ لائن ہے، اور پولیس ہماری یہ کارنامے انجام دے رہی ہے۔ عجیب و غریب مذاق ہو رہا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ اس کا نوٹس لیں گی۔ اب ہمیں یہ پتہ چلے گا، وہ جو بتاتے ہیں نا بار بار، آج آپ کی سی ایم نے کیا کیا، بتانا ہمارا فرض، جاننا آپ کا حق۔ اور پھر وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دعا کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے یوم پاکستان پر ایک پیغام جاری کیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے نوٹس لیا۔ اس طرح کی انفارمیشن لوگوں کو گرافکس بنا کے پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دی جا رہی ہیں، یہ کمالات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے انتہائی تذلیل کی ہے ان خواتین کی، اور ان خواتین سے یقین جانیے پنجاب پولیس کی عزت کب ہوگی؟ پنجاب پولیس کی عزت تب ہوگی جب پنجاب کے لوگ خود کو محفوظ تصور کریں گے۔ پنجاب پولیس کی عزت تب ہوگی جب پنجاب کے لوگ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر پنجاب پولیس سے رابطہ کریں گے، پنجاب پولیس کو رپورٹ کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، یہ مظلوم کو تحفظ دیں گے، یہ ظالم کا گریبان پکڑیں گے، اس کو اٹھا کے سلاخوں کے پیچھے پھینکیں گے۔ پنجاب پولیس کی عزت تب ہوگی جب ایک عام آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ یہ پولیس ظالم کو، مجرم کو پیٹے گی۔ اس آدمی کو یقین کیا ہے؟ اس آدمی کو یقین یہ ہے کہ 4 پیسے دوں گا پولیس سے پٹوا دوں گا۔ یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے ہاں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہوئے۔ اسی پنجاب پولیس کی جس طرح سے تذلیل کرتی ہے مسلم لیگ نون، آپ نے دیکھا وہ ملک وحید ایم پی ہے، اس کی گاڑی پر کالے شیشے، اسے روک لیا گیا، اور جب ملک وحید ایم پی اے کو روک لیا گیا تو اس نے وہاں پر سب انسپیکٹر سے معافی منگوائی، وہاں پر موجود اہلکاروں سے معافی منگوائی کہ تم لوگ معافی مانگو گے، تم جانتے نہیں میں بڑی بری چیز ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ یہ دونوں باتیں وہ کر رہا تھا انتہائی تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں انتخاب میں کامیابی کی خوشی میں اپنے حلقے کے تاجروں کا شکریہ ادا کرنے، اپنے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ یہ پولیس والوں نے کیسے کیا ہے میرے ساتھ؟ یعنی ایک ایم پی اے وہ یہ مثال پیش کر رہا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، یہ پولیس والے یہ میرے پیر کی جوتی کے برابر ہیں۔ وہ سامنے کھڑا کر کے کیمرے آن کروا کے، پولیس والا کہہ رہا ہے سر کیمرے بند کروا دیں، لوگوں کے موبائل فونز کے کیمرے آپ نے آن کروا دیے، بند کروا دیں۔ وہ بیچارہ اس تذلیل کے احساس کے ساتھ کہ میں نے ایک آدمی کو کالے شیشوں پر روک ہی تو لیا ہے، اب کیا کروں، وہ اس تذلیل کے احساس کے ساتھ کیمروں کے سامنے معافی مانگنے سے بچنا چاہتا ہے۔ دیگر چھوٹے اہلکار آتے ہیں اس کے ماتحت، آگے کہتے ہیں سر اسی تواڈے بچیاں ورگے، معافی دے دیو، اسی ایکسکیوز کرنے ہیں، سوری کرنے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے آپ معافی مانگیں گے؟ اور پھر اس کے بعد اس 2-2.5 منٹ کی ویڈیو میں وہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس والے کا سر جب نیچے جھکا لیتے اور پولیس والا کہتا ہے کہ جی میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے، تو پھر اس کے بعد اس شخص کی تسلی ہوتی ہے بظاہر
لیکن اس کے بعد وہ اس شخص کا تبادلہ کروا دیتا ہے, اسے جوڈیشل برانچ بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں مذاق ہوا ہے پولیس کے ساتھ, اور یہ پولیس اسی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے لیے, اسی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے لیے, اسی مسلم لیگ نون کے رہنما کے لیے عام شہری کو تذلیل کا نشانہ بنا رہی ہے, تشدد کر رہی ہے, شلوار میں چوہے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے. اس قدر غرور, اس قدر تکبر, میں حیران ہوں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا ہے. اور اطمینان ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, وگرنہ بات بات پہ فوری نوٹس لیا جانے والا رویہ ہم دیکھتے ہیں. تو عظما کاردار صاحبہ کی توہین ہو گئی ہے, ملک وحید کی توہین ہو گئی ہے, پنجاب میں نون لیگ کے لوگوں کی توہین ہو گئی ہے. وہ جو آپ نے رائے ونڈ کے علاقے سے جیتنے والا ایم پی اے اٹھا کے اندر ڈالا ہوا ہے, وہ ایم پی اے ہے, آپ کے گھر سے جیتا ہے, اس کی توہین نہیں ہوئی. یہ جو میاں اسلم اقبال ہے, اس کی توہین نہیں ہوئی. یہ جو آپ دیگر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, حافظ فرحت کو گرفتار کرتے ہیں, ان کی توہین نہیں ہوئی. نون لیگ کے لوگوں کی عزت ہے, باقی لوگوں کی عزت ہی نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون اس وقت بتانے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کے بعد آج اہم ترین دن ہے, آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آج ایک بار پھر سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. اس سلسلے میں مسٹر جسٹس جواد خواجہ, پاکستان کے سابق چیف جسٹس, وہ سپریم کورٹ گئے تھے. عمران خان صاحب سپریم کورٹ گئے تھے اپنے وکیل کے ذریعے, اور سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ عام آدمی کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان نے مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں کہا تھا نہیں ہو سکتا, متفقہ فیصلہ تھا. اور اس کے بعد اپیل میں گئیں, کوئی 17 درخواست گزار تھے, چاروں صوبائی حکومتیں, وفاق کی حکومت, دیگر ادارے, یہ سب اپیل میں گئے. اور اس کے بعد اپیل کا فیصلہ ابھی ریٹائر ہونے والے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ سنایا کہ سب سے پہلے تو ہم اسٹے دیتے ہیں. یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں. آپ ٹرائل جاری رکھیے لیکن فیصلہ مت سنائیے گا. تو 103 افراد جو ملٹری عدالت میں ٹرائل کا سامنا کر رہے تھے, ان کے تقریباً کیسز مکمل ہو گئے ہیں. مسٹر جسٹس جواد خواجہ کہہ رہے ہیں 9 جج صاحبان سنیں اس معاملے کو, لیکن اب 6 جج صاحبان آج سنیں گے امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں. کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ابھی کچھ مزید سماعتوں کے بعد ہمارے سامنے آئے گا, لیکن کیا کچھ بنیادی سوال پوچھے جائیں گے. یہ سوال ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے, جن سے بہتر میری رائے میں قانون کون جانتا ہوگا, وہ جج صاحبان کچھ بنیادی سوال نہیں پوچھ رہے تھے. یعنی جب سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو پھر ان لوگوں کو جو انڈر ٹرائل تھے سویلین سیٹ اپ کو واپس کیا جانا تھا, لیکن واپس نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جب 6 جج صاحبان نے اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا, تو کیا ان 6 جج صاحبان نے پوچھا کہ کہاں ہیں یہ لوگ. جب سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ دے دیا تھا, تو اس کے بعد تو انہیں سویلین سیٹ اپ کے پاس ہونا چاہیے تھا. آپ کی اپیل اب سنی جا رہی ہے, لیکن ان تمام دنوں میں یہ لوگ کہاں تھے, نہیں پوچھا گیا. اور پھر اس کے بعد ان کی وہاں تحویل ایک لحاظ سے درست قرار دے دی گئی کہ آپ ٹرائل مکمل کر لیجئے. تو وہ بنیادی سوال سپریم کورٹ نے نہیں کیا تھا. کیا اب یہ بنیادی سوال ہوگا؟ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے. اور یہ تمام جج صاحبان جو اب سنیں گے اس کیس کو, یہ جج صاحبان فرض کر لیجئے, یا تو یہ فیصلہ دے دیں گے کہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے, درست بات ہے, یا یہ جج صاحبان یہ فیصلہ دے دیں گے کہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹرائل ہو سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ہو گیا فیصلہ. لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں ہو سکتا, تو یہ افراد جو مسلسل اس ٹرائل سے گزر رہے ہیں, مسلسل اس تحویل میں رہے ہیں, ان افراد کا کیا بنے گا, اس تحویل کا کیا بنے گا. یہ اب تک جو ہو چکا یہ کیوں ہوا تھا, اس سوال کا جواب کہاں سے آئے گا. کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت بھی اس سوال کا جواب ہمارے سامنے رکھ سکتی ہے. میرے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس سوال کو نہیں اٹھاتی, لیکن اب تک ہم نے اس سوال کو اٹھانے کا موقع آ جانے کے باوجود بھی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو یہ سوال اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اب کیا ہوگا, میں کوئی بھی پیش گوئی کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے معزز ترین جج صاحبان یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ کیوں ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ بھی میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے امید رکھتا ہوں. جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں کہ
عمران خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل یعنی منگل کو سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب اب اس وقت جن مرکزی معاملات میں اڈیالہ جیل میں موجود ہیں ان میں ایک معاملہ سائفر کا ہے، ایک توشاخ خانے کا ہے، ان میں ایک معاملہ غیر قانونی نکاح کیس کا ہے، اور ایک معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کیس کا۔ القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور باقی جو 3 کیسز ہیں، 3 مرکزی کیسز، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ عدت والا کیس ماہرین قانون کہتے ہیں کہ کسی بھی لمحے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور یہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء میں شامل شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ منگل کو اس سلسلے میں اچھی خبر آ جائے گی، یعنی کہ کل اچھی خبر آ جائے گی۔ دیکھیے کیا بنتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔